अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपने सुना होगा कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। यही हाल हुकूमत का हुआ है। हुकूमत ने आइनी तरामीम करने के लिए और कुछ कानून में सिंपल तरमीम करने के लिए कल बरोज़ हफ्ता पार्लियामेंट में बिल टेबल करना था। इन्होंने जैसे ही इरादा किया, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसले की वजाहत कर दी और ऐसी वजाहत की कि जिससे इलेक्शन कमीशन के साथ साथ हुकूमत के भी होश उड़ गए। ऐसी वजाहत की कि जो हुकूमत के दिल में जो ख्वाहिशात थीं वो उनके ऊपर पानी पड़ गया, और पानी भी इतना ठंडा पड़ा कि ये सब ठंडे हो गए। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से मौके पे चौका मारेगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इन्होंने कौन कौन सी तरामीम करनी थी। वो 6-7 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला, इनकी कोशिश ये थी कि हम ऐसी तरमीम लाएं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र जो 65 साल में रिटायर होने वाली है, उस उम्र को 3 साल बढ़ाकर 68 साल कर दिया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट का हर जज 68 साल की उम्र में रिटायर होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि काजी साहब को मज़ीद मुकम्मल 3 साल मिल जाएंगे। और काजी साहब, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा इस हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है। काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस होंगे तो हुकूमत सुकून में होगी, हुकूमत को कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उनकी बैक पर चीफ साहब मौजूद होंगे। और दूसरा, इन्होंने ये करना था कि हर चीफ जस्टिस की 3 साल के लिए फ़िक्स कर देंगे कि कोई भी चीफ जस्टिस आए वो 3 साल के लिए अपने ओहदे पर रहेगा, जैसा कि आर्मी चीफ के लिए है कि वो 3 साल के लिए आता है। और चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, पहले तो ये था कि अगर एक चीफ जस्टिस बनता है 64 साल की उम्र में, तो वो सिर्फ 1 साल इस सीट पर रहता था, 65 साल में वो रिटायर हो जाता था। इसी तरह से अगर कोई 64.5 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बना है तो वो सिर्फ 6 महीने के लिए होता था। अब ये तरमीम करने जा रहे थे कि कोई जिस उम्र में भी बने वो 3 साल तक चीफ जस्टिस रहेगा। ये इनका दूसरी तरमीम का पॉइंट था। तीसरा, इन्होंने ये करना था कि सीनियरिटी की शर्त को ख़त्म कर देना था। यानी पहले ये होता था आइन में कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद वो खुद उस पोस्ट पर आ जाएगा। अब इन्होंने ये किया कि 5 जजेस का एक पैनल बनाकर वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा, जो भी उस वक्त वज़ीर आज़म होगा, और वो उन 5 जजेस के नामों में से कोई एक नाम मुंतखब कर लेगा और उसे वो चीफ जस्टिस बना देगा। अब इससे ये होगा कि अब जो सुनने में आ रहा है, अब हम आज की अगर बात करें तो ज़राए ये कह रहे हैं कि 4थे नंबर वाला और 5वें नंबर वाला, इन 2 में से किसी एक को हुकूमत चीफ जस्टिस बनाना चाहती है, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को चीफ जस्टिस बनाया जाए। वो 4थे नंबर पर हैं और उनके बाद जमाल ख़ान मंदोखेल हैं। अब जिस जूनियर जज को 3 सीनियर जजेस से ऊपर लाया जाएगा, वो सुपरसीड करके आएगा, तो उसने हुकूमत की बात माननी है, क्योंकि वो ताहयात ममनून और मशकूर रहेगा हुकूमत का कि हुकूमत ने उस पर एहसान अजीम किया है, क्योंकि वो जूनियर था और उसे उठाकर चीफ जस्टिस बनाया है। तो वो सारी उम्र जब तक वो चीफ जस्टिस रहेगा वो हुकूमत का हर हुक्म मानेगा। तीसरी, इन्होंने ये कार्रवाई करनी थी। और चौथा, इन्होंने ये करना था कि जो जजेस हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं
ان کے لیے صرف پہلے جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل کمیٹی ہوتی تھی جو ان کا فیصلہ کیا کرتی تھی، اور اس میں وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس اور اس طرح سے 5 لوگ ہوتے تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اس جوڈیشل کمیٹی کے ساتھ ایک پارلیمانی کمیٹی کو بھی ضم کر دیا گیا ہے، اور پارلیمانی کمیٹی میں حکومت وقت کے تمام لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے 2 یہاں پر ہو گئے، یعنی کہ وزیر قانون بھی حکومت کا ہوتا ہے اور اٹارنی جنرل بھی، 2 جوڈیشل کمیٹی کے لوگ جو حکومت کے ہوں گے 100%، اور پارلیمانی کمیٹی کے لوگ، یہ سب مل کر حکومت کو یہاں پر اکثریت مل جائے گی، اور حکومت نے پھر کیا کرنا ہے، اپنی مرضی کے ججز کو ایلیویٹ کر کے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لانا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اور کیا کرنا تھا، اور انہوں نے یہ کرنا تھا کہ 63A جو ہے اس میں ترمیم کرنی تھی۔ اب اس وقت جو قانون میں ہے 63A کا جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ، کوئی قومی اسمبلی کا ممبر اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر کسی دوسری جماعت کے رکن کو ووٹ دیتا ہے، تو پہلے یہ تھا کہ وہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ نااہل بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوتا، تو یعنی اس کی ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ اب انہوں نے یہ کرنا تھا کہ وہ رکن جو کسی دوسری جماعت کے رکن کو ووٹ دے گا یا کسی آئینی ترمیم میں ووٹ دے گا یا کسی قانون سازی میں ووٹ دے گا، تو اس کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا مگر وہ نااہل ہو جائے گا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف ووٹ مل جائے، ہر جائز ناجائز طریقے سے، قانونی غیر قانونی طریقے سے، اخلاقی غیر اخلاقی طریقے سے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جمہوری انداز سے لیں یا آمرانہ انداز سے لیں، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں 2/3 اکثریت کسی طرح سے مل جائے اور ہم جا کر آئین کا حلیہ بگاڑیں، آئین کو ستیہ ناش کر دیں، جو اس حال میں ہے اس کی شکل کو بگاڑ دیں اور سپریم کورٹ کو ہم اپنا غلام بنا لیں۔ یہ انہوں نے ایک کرنا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کرنا تھا کہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو ان کا ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انہیں جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز سے ہے۔ 6 تو وہ ہیں جنہوں نے خط لکھا اور 7 میں میاں گل حسن اورنگزیب ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم جہاں چاہیں ہم انہیں ٹرانسفر کر دیں، یعنی ضروری نہیں ہے، پہلے یہ ہوتا تھا اب تک کہ جو جج جس ہائی کورٹ کا ہے وہ وہیں رہے گا، لیکن حکومت ان سے ناخوش ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ ان ججز کو کہیں بھی دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر کے ان کی جگہ پر ہم اپنے من پسند لوگوں کو لائیں۔ اور اس کے علاوہ جو اگلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت 3 رکنی کمیٹی سپریم کورٹ کی ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا کیس کس بینچ نے سننا ہے۔ اس 3 رکنی کمیٹی میں چیف جسٹس اور ان کے بعد 2 سینئر ترین ججز ہوتے ہیں، جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ سید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ تو حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ اس 3 رکنی کمیٹی کو ختم کر کے یہ سول اختیار، یہ صرف اور صرف چیف جسٹس کو اختیار دیا جائے کہ وہ جسے چاہے اس بینچ میں شامل کرے اور بینچ کی تشکیل صرف چیف جسٹس کرے، چونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جو آئینی ترامیم کا کیس ہے یا جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو سخت ناکامی ہوئی، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایسا بینچ بنایا جائے جو ان کا ہم خیال ہو، ان کے ہم خیال ججز پر مشتمل ہو، اور جو فیصلہ حکومت مانگے، جو فیصلہ حکومت کو درکار ہو، وہ فیصلہ وہ ججز دیں۔ اب یہ اس میں بھی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور آخری پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ توہین عدالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے جو 90 دن میں الیکشن کروانے کا فیصلہ تھا اسے قبول نہیں کیا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اگر
ہمارے فائدے میں نہیں ہے کسی فیصلے پر عمل درآمد کرنا تو ہم اسے چھوڑ دیں اور ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اب یہ ان کی خواہش تھی اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کر دیں کہ کوئی ہم سے پوچھ نہ پائے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس پہ یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس رات گئے اور پرسوں گئے، یہ کوششوں میں ہیں کہ ہمیں ان کی حمایت مل جائے، اور انہوں نے بھی اپوزیشن کو بھی کہا ہوا ہے، آسرا دیا ہوا ہے، اور حکومت سے بھی انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں وقت آنے پر وہ کس طرف جاتے ہیں، اور ان کے ووٹس کافی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جو کل رات سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس سے متعلق وضاحتی فیصلہ جاری کیا ہے، اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے جو سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کیا تھا اس میں کہا تھا کہ جو 41 لوگ تحریک انصاف کے تھے اور جنہوں نے اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ ڈکلیریشن جمع نہیں کروایا، انہیں 15 دن دیے جاتے ہیں، وہ 15 دن کے اندر اندر اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروا دیں کہ وہ کس پارٹی کے رکن ہیں۔ اس کے متعلق الیکشن کمیشن نے درخواست دائر کی کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم ان 41 کو کیسے تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کونسل کا ممبر مان لیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کا کوئی سیاسی ڈھانچہ نہیں ہے، اس کا کوئی چیئرمین نہیں ہے، کوئی جنرل سیکرٹری نہیں ہے، تو ہم کس سے بات کریں یا کس کے سائن کیے ہوئے ڈکلیریشن کو ہم ایکسیپٹ کریں اور ہم مانیں۔ تو اس کے لیے وہ سپریم کورٹ گئی تھی، اور سپریم کورٹ نے انہیں ایسی وضاحت دی ہے کہ وہ یاد رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا ہے، اور یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے وضاحتی فیصلہ رات جاری کیا، جس میں 8 ججز کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے، یعنی الیکشن کمیشن پر سپریم کورٹ سخت برہم دکھائی دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ مزید فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں، الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تسلیم شدہ پوزیشن ہے، پی ٹی آئی رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ اقلیتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا۔ مزید اس وضاحتی فیصلے میں ہے کہ سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں۔ عدالتی فیصلے پر عمل، یعنی اگر عدالتی فیصلہ جو سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو دیا تھا مختصر، اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو اس کے نتائج ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 41 ارکان سے متعلق وضاحت کے لیے سپریم کورٹ نے رجوع کیا تھا۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی درخواست کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہے، یعنی اس سے ابہام پیدا ہو رہا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن ابہام پیدا کر رہا ہے، غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے۔ 8 ججز کے فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام منسٹریل سے زیادہ نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست کے ساتھ کوئی دستاویز نہیں لگائی۔ واضح کیا جا سکتا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درآمد کی بھی ہدایت کر دی۔ اب اس سے تو ہوا یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن بھولا بن کر گیا تھا کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی وضاحت دے دیں، تو انہیں تو سپریم کورٹ نے بہت اچھے سے وضاحت دے دی ہے۔ اب اس کے جواب میں
الیکشن کمیشن بھی پیچھے نہیں رہا، کیونکہ قاضی صاحب نے کئی کیسوں کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، تمام ججز اس کا احترام کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان کا احترام کریں۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی اس وضاحتی فیصلے کے بعد اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے ذرائع سے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے خلاف کسی قسم کی دھمکی قبول نہیں کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ آئینی اداروں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ قطعی طور پر قابل قبول نہیں اور یہ نامناسب رویہ ہے۔ تو یہ اس پہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنا رد عمل دے دیا ہے۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پھر کوئی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، کوئی بہانے بازی کرتا ہے، تو یہ چیز مزید تلخیاں پیدا کرے گی دو آئینی اداروں کے درمیان۔ سپریم کورٹ نے بہرحال اپنا حکم منوانا ہے ہر صورت، اور لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف حکومت نے تحریک انصاف کے انہی 41 ارکان ممبر اسمبلی پر امید لگا رکھی تھی کہ ان میں سے ہم کوئی توڑیں گے اور 3-4 ووٹ ہمیں مل جائیں گے، تو وہ تو اب ان کے کسی کام کا نہیں رہا، کیونکہ اگر وہ کوئی رکن پارلیمنٹ پی ٹی آئی کا ٹوٹ کر جاتا ہے، انہیں ووٹ کاسٹ کرتا بھی ہے، تو وہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ نااہل بھی ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔